बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है। बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अमेरिका ने भारत पर 25% मजीद टैरिफ्स आयद कर दिए, जिससे भारतीय मसनूआत का जब वो अमेरिका आएंगी तो ओवरऑल महसूलात का हजम 50% हो गया। इससे कबल 25% प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर पहले आयद किया था। इसके साथ साथ जो तजारती मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और भारत के दरमियान, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक रियायती रूसी तेल का मामला हल नहीं होता, जो कि भारत रियायती दामों लेकर महंगे दामों यूरोप की मार्केट से बेच रहा है, तब तक ये तजारती मुज़ाकरात ऑन होल्ड हैं, यानी मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब राइटर्स से हम ये जोड़ रहे हैं कि उनके मुताबिक जो भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका था वो कैंसल हो गया है, और भारत की जानिब से ये भी मीडिया इत्तलात के माध्यम खबरें आ रही हैं कि जो असलहा अमेरिका से परचेज करना था भारत ने, वो मामला भी ठप हो गया। यानी इस वक्त दूरियां बढ़ रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान। इसके साथ साथ मीडिया खबरें ये भी दे रहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब 7 साल बाद चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। ये जो शिफ्ट आ रही है, ये जो तलखियां बढ़ रही हैं अमेरिका और भारत के दरमियान, इस हवाले से क्या वो मुहर्रिकात हैं, इसके क्या मुमकिन नतायज असरात हो सकते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका में जो एक अच्छी फिजा कायम है, हम पर 19% टैरिफ आयद किया और तिजारती मुआहदा भी हमारे साथ तय हो गया है, इससे हम क्या अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं और हमारे लिए कॉशन क्या है, ये हम प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की सियासत पे हलचल पाई जाती है। उनको एक बड़ा धचका लगा है जो उनके कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब, सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेटर शिबली फराज साहब। वो नाअहल करार दिए गए थे 9 मई के मुकदमात में सजाओं के बाद, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब असम्बली में जो उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे मलिक अहमद बच्चर साहब, वो भी डी नोटिफाई हो चुके हैं। अलबत्ता बानी चेयरमैन पीटीआई ने 5 अगस्त के एहतजाज के बाद अब यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त को एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या 14 अगस्त को वो यौम आज़ादी मना रहे होंगे या यौम एहतजाज के तौर पे दोबारा स्ट्रीट्स पर होंगे। फिर जिन लोगों को सजाएं हुई मुंतखब अरकान को 9 मई के मुकदमात में, वहाँ ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसला किया है कि वो बाइकआउट करेंगे। क्या ये एक पॉलिटिकल राइट मूव है? पीटीआई की सियासत किस रुख पे है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस हवाले से ज्वाइन किया है प्रोग्राम के में डॉक्टर आदिल नजम साहब ने, अमेरिका से मारूफ बैनुल-अक़वामी माहिर हैं अमूर के। डॉक्टर आदिल नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें टीवी लिंक पे ज्वाइन किया है खील दास कोहिस्तानी साहब ने, वजीर मुमलिकत हैं बराए मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आंगी। और दौरान गुफ्तगू हमें ज्वाइन करेंगे अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। दोनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर आदिल नजम साहब आपसे करूंगा। जरा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, ये टैरिफ के मामले पर और जो रूस का रियायती तेल भारत लेकर महंगे दाम बेचता है, इस पर मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। तिजारती मुज़ाकरात जो हैं वो भी रोक दिए गए हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और भारतीय वजीर दिफा का दौरा भी, मुतवक्किल दौरा जो है वो भी कैंसिल हो गया है। किस तरह देख रहे हैं इंडिया अमेरिका ताल्लुकात को इस वक्त आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-4 इसमें आपने चीज़ों का बहुत अहम है, ज़रूरी हैं, जिनका आपने ज़िक्र किया। और अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि रोज़ाना के हवाले से नहीं, बल्कि हर घंटे के हवाले से इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि ये फोकस करना कि असली कहानी क्या है, ये भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब्दीली के दौर की एक निशानी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हर पासे हर 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 तरफ जो है वो तब्दील हो रही होती हैं, और यही हाल है इस वक्त दुनिया का। इसमें 2 पहलू अहम हैं हमें नज़र पे रखने के। एक ये कि जो टैरिफ्स के साथ आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से जो ट्रेड की जो कवानीन आप समझ लें, जो ट्रेड का जो एक सिस्टम है, वो जो तहस नहस हुआ है, ये उसका एक हिस्सा है, एक कहानी है। और उस कहानी से दूसरी जुड़ी हुई कहानी ये है कि भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें एक यकदम, ना सिर्फ यकदम एक चेंज आई है, लेकिन एक बड़ी अजीब किस्म की चेंज आई है, एक सरप्राइजिंग चेंज आई है कि जिसको ना कोई भारत में समझ सक रहा है, ना कोई पूरी तरह अमेरिका में समझ सकता है। मैंने इन 2 चीज़ों का अलग इसलिए इस्तेमाल किया कि सवाल बड़ा ये है कि जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली है, क्या वो एक परमानेंट शिफ्ट है अमेरिका की तरफ से या भारत की तरफ से, या वो सिर्फ एक मुहर्रिक है उस ट्रेड गुफ्तगू का या उस गुफ्तगू का जो इस वक्त
ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن صاحب کے درمیان ہو رہی ہے، خصوصاً یوکرین کی وار پہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یقیناً امریکہ، اور امریکہ سے زیادہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں نہ صرف مودی صاحب پہ لیکن پیوٹن صاحب پہ، کیونکہ اس وقت پیوٹن صاحب کے پاس سارے کارڈز ہیں، ٹرمپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے ایک کارڈ ایجاد کر لیا ہے، کیونکہ اس وقت آن دا گراؤنڈ جو وکٹری ہے یا جو پازیٹیونیس ہے وہ رشیا کے پاس ہے، اور ٹرمپ صاحب بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ کسی قسم کا سیز فائر کروائیں یا کسی قسم کی چیز کہیں جس کو وہ کلیم کر سکیں سکسیس، چاہے وہ سکسیس ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں انہوں نے ایک لیوریج حاصل کر لی ہے اس سوال کی کہ رشیا کے تیل کا کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف میرے خیال میں یہ بھی درست ہے کہ دیر از اے شفٹ ان گلوبل چیس بورڈ انکلوڈنگ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں، جس میں کچھ چیزیں پرسنل ہیں۔ یقیناً لگتا یہ ہے، اور آج کل کی خبروں سے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹیکن offense ایٹ اے نمبر آف تھنگس۔ جب وہ G7 کی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے مودی صاحب کو کہا کہ جناب آپ بھی آ جائیں، عاصم منیر صاحب بھی ہیں، بیٹھ کے گپ لگائیں گے، تو ہی واز گیون دا کولڈ شولڈر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی اور ہوئیں قطع جس کلامی معذرت، بلومبرگ نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ ہائی لائٹ بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک طرح سے جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے امن پیدا کر دیا ساؤتھ ایشیا میں جب بھارت اور پاکستان کی کشیدگی ہوئی، تو بجائے اس کے کہ چلیں اگر آپ نہیں بھی مانتے تو آپ نیوے کو چپ ہو جائیں، مودی صاحب نے جب یہ بار بار کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہے، تو دیٹ آلسو گیٹس انڈر ٹرمپ اسکن۔ اینڈ دین ایک جو اہم چیز ہے وہ برکس کے حوالے سے ہے کہ ٹرمپ صاحب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو ایک الائنس بن رہی ہے برکس کی، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، اور ان تمام ملکوں پہ اگر آپ دیکھیں تو 40، 35، 50 قسم کی ٹیرفس ہیں۔ ان کو یقین یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اینٹی امریکن رفٹ ہے، اور ایک طرح سے زوم دونوں کا یہ ہے کہ یار یہ تو میرا یار ہے۔ مودی صاحب سمجھتے تھے کہ ٹرمپ میرا یار ہے، ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ مودی میرا یار ہے، اور دونوں کا یاری کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں کہوں گا تو یہ کر لیں گے، اور پارٹلی دیٹ ہیز بروکن اپ۔ سو ایک آخری میں گزارش اس میں یہ کروں گا کہ یہ تمام محرکات ہیں، اس میں بھارت اور چین کے تعلقات کا بھی حوالہ ہے، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ یہ اونٹ بیٹھے گا کہاں۔ آئی ڈو تھنک کہ اس کا ایک ریئیکشن یہ ہوگا کہ جو نیا ٹریڈ کا نظام بنے گا، ابھی تک تو ہم صرف ٹیرف اس کی بات کریں جو امریکہ لگا رہا ہے، لیکن کوئی ایک نیا سسٹم نکلے گا نا اس میں سے باقی ممالک میں، اس میں ول برکس ایمرج ایز اے ٹریڈنگ بلاک۔ ابھی تک برک جو ہے وہ ایک اکنامک یونٹ شاید ضرور ہو لیکن ٹریڈنگ بلاک نہیں تھا۔ کیا یہ ممالک کہیں گے کہ اچھا یار اگر ہم امریکہ سے نہیں کرتے تو ہم آپس میں اپنا ٹریڈ بڑھا دیتے ہیں، وچ ول بی اے بگ تھنگ۔ برک کا جو سائز ہے وہ امریکہ کی اکانومی سے ڈبل ہے۔ برک دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کا سورس ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ سو دیر از اے لاٹ ان پلے، جو آپ کا چیس بورڈ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ویری امپورٹنٹ سر، ذرا میرے ساتھ رہے گا۔ کھیلداس کوہستانی صاحب، آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا، یہ تو ہم امریکہ اور بھارت کے تعلقات اور اوور آل جو سینیریو اس کو ڈسکس کریں، اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے کہا کہ جو گلوبل چیس بورڈ ہے اس پہ بہت سی اس وقت جو چیزیں ہیں وہ پلے کر رہی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، پہلگام واقعے اور پھر پاک بھارت جنگ کے بعد، اور پھر ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا جو زورانہ تھا، اور اس کے بعد جو پھر ٹریڈ ڈیل ہوئی، ہمارے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب وہاں موجود تھے، 19% ٹیرف لگا۔ دوسری طرف بھارت کے جو معاملات ہیں، پاکستان ایز اے گورنمنٹ، آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں شہباز شریف صاحب کی، کس طرح دیکھ رہے ہیں پاک امریکہ تعلقات کو؟ ایک طرف پاک بھارت تلخی ہے، دوسری طرف انڈیا امریکی بڑھ رہی ہے، اور پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں تو سمجھتا ہوں پہلگام واقعے کے بعد ہمارا پاکستان کا ایک نیا جنم ہوا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پہ ہم جس پوزیشن میں ہیں، پاکستان جہاں کھڑا ہے، پہلگام سے پہلے یہی بھارت ہمیں تانے دیتا تھا اور کہتا تھا یہ کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہے، ہمارے پاس مطلب ان کے پاس وسائل ہیں، حقیقت ہے بھی صحیح، مگر جو
ان کو ناکامی نصیب ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہمارے حصے میں کامیابی آئی ہے، جو جیت ہے، اس جیت نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے، اور اس جیت کے پیچھے ہماری افواج، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ہمارے جو اور فورسز جو جس طرح فضائی ہم نے ان کو نقصان دیا، جی تو یہ جو کامیابیاں ہیں یہ پاکستان کو آج معاشی طور پر بھی، سفارتی حوالے سے بھی، دفاعی حوالے سے بھی، جو بات آپ نے کی بالکل ہمارے ابھی ایک اس میں اضافہ کروں، ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی دورہ جو امریکہ تھا، وہ بھی بڑا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں، جو بڑھتی ہوئی تجارت کے جو یہ نیا آغاز ہو رہا ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا بیلنس چل رہے ہیں دنیا کے ساتھ. ہمارے ایک طرف چین ہمارا دوست ہے، دوسری طرف امریکہ سے جو ہمارے ایک نئے تعلقات کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں بڑی اہمیت ہے، اور ہم زیادہ خوش فہمی کا بھی شکار نہیں ہے، ہم بالکل بیلنس چل رہے ہیں، اور ہم اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ہم نے زیادہ اچیو کیا ہے. پاکستان نے اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی ہے، اور اس تعلقات سے پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے کمزور کیا ہے، دفاعی حوالے سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، اور خارجہ پالیسی سے بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں، ان کا تکبر ہم نے توڑا ہے. جو کل تک مودی کا جو تکبر تھا، وہ تکبر اس کا میں کہتا ہوں رام رام ستے ہو گئے، بلکہ اس کی جو حد ہے وہ مودی کے جانے سے، وہاں کی لوک سبھا میں جو آوازیں رہیں، جو وہاں کی عوام ہے، مودی کی سیاست کا جنازہ اٹھ چکا ہے، رام رام ستہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے سرپرائز ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، اس میں ہم کشمیر کو بھی نہیں بولتے. ہمارا پہلی دفعہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کشمیر کا پرامن حل نکلنا چاہیے. جو ہمارے سب کی جو کشمیر میں جو بربریت کر رہا ہے بھارت، جو ظلم ہے، اس کا بھی حل نکلنا چاہیے، اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اور پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ہیں، جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے، اس کو بھی تسلیم کیا گیا ہے. تو یہ ساری کامیابیاں، ساری جیت جو ہے، یہ ہمیں ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل صاحب، آپ سے سر یہ سوال آپ سے بھی کروں گا. آپ نے وزیر مملکت صاحب کا جواب سنا. پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے امریکہ کے ساتھ انڈر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ تصفیے کے حوالے سے متعدد بار کہہ چکے، اب تو کاؤنٹ بھی جو ہے وہ یاد نہیں، اور ٹریڈ ڈیل بھی ہماری ہوئی ہے، اگرچہ ٹیرف ہم پہ 19% لگا ہے، لیکن ہمیں کمپیٹیٹو ایج ہے بنگلہ دیش، تھائی لینڈ سے. کیا کہیں گے سر، ہمارے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اپرچونٹی ہے، لیکن اپرچونٹی کے ساتھ ایک چیلنج بھی ہے. ہمیں اس کی جو ہے اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے جب تک یہ ہے. اور میں جب تک یہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جی لیکن اگر آج ہم یہ زوم کر لیں گے کہ ٹرمپ آج ہمارا یار ہے، تو ٹرمپ تو 6 سال 8 سال مودی کا بھی یار تھا. یس. ٹرمپ تو اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ وہ وفا نہیں کرتا، تو ہمارے ساتھ کیوں کرے گا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی فیسیشیس، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرانزیکشنل شخص ہیں. اگر وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے تو وہ حاصل کریں گے. ہمیں بھی اس مسئلے میں اپنا ملک کے جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. جو ہم اس کا فائدہ اگر حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ریلیشنز کے حوالے سے، وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ بہت بڑی شفٹ آ گئی ہے. امریکہ میں اس وقت امریکہ کی اپنی سیاست تو بکھری ہوئی ہے نا. اگر ہماری بکھری ہوئی ہے تو اس سے کہیں زیادہ امریکہ کی بکھری ہوئی ہے. مطلب یہاں تو آپ کی چاہے کانگریس کے اندر ہو، چاہے ملک کے اندر ہو، ملک بالکل ایک ٹوٹا ہوا ڈیوائیڈڈ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے جتنے ریلیشنز ہیں وہ ٹرمپ کے ریلیشنز ہیں. ٹھیک. ہمارا اس وقت چیلنج اور اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم ٹرمپ سے جو مراسم ہیں ان کو امریکہ سے مراسم میں تبدیل کریں، تاکہ جو بھی تبدیلیاں آئیں، تبدیلیاں تو آئیں گی، چاہے وہ ٹرمپ کے بعد کوئی ریپبلکن آ جائے، چاہے وہ کوئی ڈیموکریٹ آ جائے، لیکن تبدیلی تو آئے گی. لیکن ہمارا اس وقت گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ریلیشنز کو مستحکم کریں ایز ریلیشنز ود امریکہ وداؤٹ اوفینڈنگ آر ادر ریلیشنز. میں ادر ریلیشنز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، مودی صاحب کو ایک جو قیمت دینی پڑی ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے نا ان سے. وہ ایک قیمت یہ دینی پڑی ہے کہ وہ ایک طرح سے دونوں سائڈ کھیل رہے تھے، کہ رشیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی، اور ایک طرح کے چین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مراسم.
کسی نہ کسی وقت جب کوئی ٹرمپ جیسا کہتا ہے ان کو کہ اچھا اب تم سائڈ چوز کرو، یس تو اس کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. میں نے کچھ پچھلے دنوں میں کئی جگہ اور بھی کہا کہ بادشاہ کی جو ہے دوستی جو ہے وہ دشمنی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، دوستی کی اس سے بھی زیادہ ہونی ہوتی ہے، کیونکہ کسی وقت جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے اور ٹرمپ صاحب ضرور مانگیں گے. اس کا ڈپلومیٹک حل یہ ہے. پاکستان کی بالکل صحیح انہوں نے بات کی کہ اصلی چیز ہے جیت کی. دا ہول ورلڈ لائکس اے وکٹر، اور دنیا میں ٹرمپ سے زیادہ نو ون لائکس اے وکٹر. کیونکہ ہم جیتے ہوئے نکلے جی تو وہ ہم سے بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ تب تک ہی رہے گی جب تک ہم وہ جیتے ہوئے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دس انٹو لانگ ٹرم. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ڈپلومیسی کی بھی جیت ہے. پاکستان ہیز پلیڈ اٹس ڈپلومیٹک کارڈز رائٹ. آخری میں گزارش یہ کروں گا کہ ڈپلومیٹک گول ہمارا اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب پہ خصوصاً اور امریکہ پہ بالعموم یہ بھی ظاہر کر لیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، 70 سال سے ہیں، آگے بھی رہنا چاہتے ہیں، بٹ ڈو ناٹ آسک اس کہ ہم چین سے دور ہو جائیں فار ایگزامپل. اچھا، یا کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی چیز آپ ہم سے مانگ لیں جو ہم دینے کے اہل نہ ہوں. یہ آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے لیے آن گارڈ رہنا ہوگا. سر بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل انسائٹ. ہمیں احمد اویس صاحب نے بھی جوائن کر لی ہے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. احمد اویس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. معذرت آپ سے دوبارہ ہم پہلے نہیں جڑ سکے. سر ہم بات کر رہے تھے یہ امریکہ پاکستان تعلقات اور امریکہ بھارت تعلقات، اس پہ آپ بھی کومنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا. ہم پھر اس کے بعد ذرا سیاست کی طرف بڑھیں گے. کھیل داس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کومنٹ کرنا چاہیں گے یا میں سیاسی سوال سے آغاز کر لوں؟ نہیں میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گا ضرور. گو ہیڈ سر، کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہایت یہ ایک پیچیدہ اور نازک یہ ایشو ہے جو امریکہ پاکستان کے تعلقات کی بات ہے وزاوی بھارت. جی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی اور ایک سپرمیسی ریجن کے اندر دی ہے جو اس ایئر بیٹل کے ساتھ، جی اس سے بھارت کو جو دھچکا لگا اس کی سائیکولوجیکلی اس کی جو عسکری طاقت کو بھی اور انٹرنیشنلی اس کو جو دھچکا لگا کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اس کے ٹیرف کیسے بڑھائے ہیں اور کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. بالکل. اور پاکستان کو بڑی رعایات بھی دی جا رہی ہیں اور بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ جو احتیاط کرنے کی بات ہے میں صرف اس کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جی کہ پاکستان کے جو تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں اور چائنا نے ہر تکلیف کی گھڑی میں جتنا کھل کے اور اوپنلی اور دلیری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمیں اس کو نظر انداز بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے، بھلانا بھی نہیں چاہیے. اور امریکہ کی پرانی دوستی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اب وہ دوبارہ بڑے ہمارے قریب آ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم چائنیز کے دل میں کو خلش پیدا ہو اور وہ دور ہو جائیں. یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انتہائی حد تک، کیونکہ امریکہ کی طرف سے یہ ان کی سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم چائنیز بلاک سے نکلیں اور دوبارہ وہ جو کولڈ وار کے زمانے کے ساتھ جو ہم امریکہ کے ساتھ لگے تھے اسی کیفیت میں آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. ویسے میں بتاتا چلوں چینی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان متوقع ہے 20-21 اگست کو، ڈیٹس اس کی فارم اپ ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب اور آپ نے بھی یہ نکتہ اٹھایا تھا تو کھیلداس صاحب سے اس کا جواب لے کے پھر میں ذرا آپ کی احمد اویس صاحب پارٹی کی سیاست پر بھی آنا چاہوں گا. کھیلداس صاحب، یہ احمد اویس صاحب نے اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیسے توازن برقرار رکھیں اپنی چائنا کے ساتھ دوستی اور امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے. کھیلداس صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں میں نے بھی انٹرو میں کہا تھا کہ ہم زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہیں مگر ہم بڑا بیلنس چل رہے ہیں. اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، جو خارجہ معاذ پہ جو پالیسیز ہیں اس میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیشہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں. ہم قرضے کی بات نہیں کر رہے، تجارت کی بات کر رہے. تو امریکہ اگر ہم سے تجارت کر رہا ہے، ہم مل کر ایک کاروبار کرنے جا رہے ہیں، تجارت میں پاکستان کو فائدہ ہونا ہے تو ہم اپنے مفادات کو دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں چائنا ہمارا پرانا اور دوست ہے. پاکستان کو ہر تکلیف میں چائنا کھڑا ہے اور پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے، بڑی بیلنس پالیسی ہے. ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے باہمی تعلقات ہیں اور ہم
جو ہے کسی بھی جو خدشات کا اظہار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں تجارت ہمیں جو ہے آگے بڑھائے گی، اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور پاکستان اس وقت صحیح کارڈ کھیل رہا ہے جو بھی سفارتی حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. فیلڈ مارشل آرمی سید عاصم منیر صاحب نے چائنا کا دورہ بھی کیا، اور وہاں پہ ان کی چینی وزیر خارجہ اور چائنا کے نائب صدر سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھیں نا، فیلڈ مارشل صاحب چائنا میں تھے، ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ میں تھے. بالکل مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. آپ نے بالکل صحیح کہا وزیر خارجہ سے. احمد اویس صاحب تھوڑے سے بھی سوئچ گیئرز پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. احمد اویس صاحب، سر پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ میں جو 5 اگست کو آپ کا احتجاج تھا، اس بحث پہ نہیں پڑتا کہ کتنا مؤثر تھا نہیں مؤثر تھا. سکرینز جو ہے وہ سب لوگ دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. لیکن اب 14 اگست کو سر احتجاج کا پھر دوسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے. 14 اگست تو احمد اویس صاحب آپ تو ماشاءاللہ خود تمام ہسٹری کے طالب علم بھی ہے، ہسٹری کو آپ نے دیکھا ہے، وہ تو ہمارا ایک یوم آزادی ہے، آزادی کا دن ہے. اس دن احتجاج تو نہیں اس کے ساتھ جڑتا احمد اویس صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیے 14 اگست جو ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آزادی کا دن ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ساری دنیا میں ایک 1400 سال کے بعد پہلا تجربہ ہے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا، ایک آئیڈیالوجیکل نیشن کا اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جانے کا اور ایک سوورن اسٹیٹ بننے کا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ہم اتنے سالوں میں ہم نے بہت کچھ لوز کیا جو ہم اچیو نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری آسیلیشن جو رہی نا، کبھی آپ غور کیجئے گا کہ ملٹری اینڈ سول رول کے درمیان جو آسیلیشن رہی ہماری، اس آسیلیشن کی پیش نظر ہمیں نقصان یہ ہوا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ اس کی قدر و منزلت کو نہیں قائم رکھ سکے، رول آف لا کو قائم نہیں رکھ سکے. اور آپ نے دیکھا کہ اب آف لیٹ جو اپوزیشن ہو گئی ہے کہ جوڈیشری اتنی کمزور ہو گئی. یہ نقصان جو ہیں یہ بڑی تکلیفیں ہیں. اس لیے ہمیں اس میں احتجاج کی کوئی، دیکھیے احتجاج جو ہے وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے ہی ہوگا. کوئی پاکستان سے ہٹ کے یا پاکستان کے خدا نہ خواستہ پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو نہ کوئی قوم برداشت کرے گی، نہ کوئی شخص برداشت کرے گا، نہ برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم سب مل کے اس بات پہ عائدہ کرتے ہیں اور یہ بات کے اوپر کمٹمنٹ کرتے ہیں اس دن 14 اگست کے حوالے سے کہ پاکستان میں ایک آئینی اور جمہوری حکومت جس میں قانون کی بالادستی ہوگی وہ قائم کی جائے، اور یہ کمٹمنٹ کرے پوری قوم اور اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز. بلکہ میری تو سجیشن یہ ہوگی کہ 14 اگست کو ایک آل پارٹیز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے بڑے لیول کے اوپر، اور وہاں پہ سب کو بلایا جائے اور اوپن ڈیبیٹ اس کے اوپر کی جائے. یہ بہت ہی ایک خوشائن یہ صورتحال ہوگی اگر ایسا ہم اس دن اس طرح کی بات کریں. پی ٹی آئی شرکت کرے گی؟ ادروائز تو آپ کو پتہ نا کہ جیسے اس نے پی ٹی آئی شرکت کرے گی اس پہ؟ فیض احمد فیض نے کہا تھا، فیض احمد فیض نے 14 اگست کے متعلق بڑی خوبصورت بات کی تھی. اس نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو ہمیں ان ساری باتوں کو کر کے نہیں، آپ سے میں ایگری کرتا ہوں، اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے. احمد اویس صاحب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جہاں جشن آزادی ہم اس کا جشن مناتے ہیں وہاں یہ یوم احتساب بھی ہوتا ہے. لیکن میرا سوال ہی، آپ نے اے پی سی کی بات کی، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اے پی سی میں بیٹھے گی؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تو مذاکرات سے انکاری ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں احتجاج کرنا ہے، ضمنی الیکشن میں نہیں جانا، مطلب پولیٹیکل پروسیس سے وہ اپنے آپ کو الگ رکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو ایک سجیشن دی ہے اے پی سی کی، میں پھر کھیلدار صاحب سے پوچھوں گا، کیا اس میں خود آپ لوگ بیٹھیں گے یا آپ لوگوں کی مشروط آمادگی ہوگی اس کے لیے بھی؟ نہیں بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالکل بیٹھیں گے اور اگر بالکل انویٹیشن آئے تو ہم پی ٹی آئی ضرور بیٹھے گی اس کے اندر اور اپنا نقطہ نظر وہاں پہ پیش کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ مذاکرات تو ہوتے ہوئے جو فیل ہو گئے تھے انفارچونیٹلی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 2 جنوری کو جب لاسٹ سٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی، اور اس میں انیشیٹو تو عمران خان کی طرف سے تھا وہ جی،
آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہاں پہ تو اگر کوئی لیپسز آئے ہیں تو وہ لیپسز تو حکومت کی طرف سے آئے ہیں, ٹھیک. کیونکہ اس کے بعد جو تھا کہ عمران خان سے میٹنگ کر کے یہ تحریری مطالبات لے کر آئیں گے, وہ میٹنگ ہی نہیں ہونے دی گئی. جی وہ آپ نے بات پہلے بھی کی تھی سر, وہ تو پرابلم ہوئی. جی وہ تو سر ہوئی تھی. کھیلدار صاحب اے پی سی کی بات کر رہے ہیں 14 اگست کے دن, احمد اویس صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اسے تو کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا. آئین, قانون, تمام چیزوں پہ چلنے کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے ہیں آئے بیٹھیں بات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نظام کو اندر سے اسٹرینتھن کرنے کے لیے مکالمے کا آغاز ہونا چاہیے, اور ڈو یو تھنک 14 اگست از دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈیٹ؟ کھیلدار صاحب دیکھیں, اویس صاحب کی سوچ بڑی مثبت ہے, اچھی باتیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی میں ایسے اور لوگ بھی شاہ محمد قریشی کی شکل میں بھی موجود ہیں جو بات چیت چاہتے ہیں, جو سیاسی مذاکرات چاہتے ہیں, جو سیاسی حل نکالنا چاہتے ہیں. مگر ان کا جو بانی پی ٹی آئی ہے, ان کا جو راستہ ہے وہ سیاسی راستہ انہوں نے ترک کر دیا ہے. وہ ہجوم کی سیاست, وہ جلاؤ گیراؤ کی سیاست, وہ مار داڑ کی سیاست, وہ غیر آئینی مطالبات کی سیاست, وہ اداروں کو بدنام کرنے کی سیاست, وہ راستہ انہوں نے دوسرا اختیار کر لیا ہے. اور آپ یہ ان کا ماضی دیکھیں, جب یہ وزیر اعظم تھا تو خود پلوامہ پہ جو قوم, پوری قوم مطلب تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی, اس وقت کی عسکری قیادت بیٹھی ہوئی تھی, تو اس شخص نے کہا میں وزیر اعظم کے حیثیت سے میں نہیں جاؤں گا, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اور اس دور میں بھی ہمارے ایک اے پی سی ہوئی نہیں آئے. یہ اویس صاحب یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں, مگر ان کی قیادت کو اتنے اختیارات نہیں ہیں. پارٹی ہے, جو ہجوم ہے وہ عمران خان ہے, فیصلے وہ کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے ہیں. بات تو اچھی کر رہے ہیں مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اور دوسرے مجھے بتائیں, 14 اگست کو صرف ایک ہی دن ہمارا ہے جو ہم مل کر بناتے ہیں, ایک قوم ایک جذبے کے تحت ایک ہم جشن مناتے ہیں, ایک ہی جھنڈا اٹھاتے ہیں. اس وقت نہ پی ایم ایل این کے جھنڈے کی اہمیت ہوتی ہے, نہ پی ٹی آئی کی, نہ پیپلز پارٹی, نہ ایم کیو, کسی جھنڈے کی. ایک ہی جھنڈا پر اس کو آپ متنازع بنانا, اس دن اس کو احتجاج کرنا, حقیقی آزادی کا روپ دینا, اور آزادی کی نعمت کو سیلیبریشن کرنے کے بجائے اپنے اداروں پہ الزام لگانا, تو یہ راستہ اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت ہوتی ہے سیاستدانوں سے, یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں آزادی کی جنگ کی بات کرتے ہیں, پاکستان سے علیحدگی کی بات چاہتے ہیں, وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھاتے. پھر ان میں فرق کیا رہا ہے مجھے بتائیں. ایک سیاسی قوت ہے نا, خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت ہے, ایک سیاسی قوت ہے, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں ان کی پریزنس ہے, پروونشل اسمبلی میں سر پریزنس ہے نا. جی دیکھیں, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد آپریشن نہیں ہوگا. جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو آپ راستہ دے رہے ہیں. آپ اپنے حکومت میں ان کو واپس بلایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ یہ حکومت اگر آپریشن ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت, کل آپ نے وفاقی وزیر داخلہ وزیر مملکت طلال چودھری صاحب کی گفتگو سنی. کس طرح ان کی جو پالیسیز ہیں اس کو اسمبلی کے فلور پہ رکھا, قوم کے سامنے رکھا گیا. جس دہشت گردی کے خلاف ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہے, ہم اس جنگ دہشت گردی کی آگ کو بجھا رہے ہیں, اور اس آگ کو یہ اور تیل چھڑکنا چاہتے ہیں, اور دہشت گردوں کو بات کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو بتیں دیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں اس سوچ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ یہ سیاسی سوچ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. جو 9 مئی کرتے ہیں, جو تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں, وہ یہ سیاسی سوچ نہیں ہے. میرے 100 اختلاف سیاسی ہو سکتے ہیں, ان کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کریں, مگر آپ اپنے اداروں کو, آپ فیلڈ مارشل جس کی دنیا اعتراف کر رہی ہے اس کی صلاحیتوں کا, جس کی کامیابی کا, جس کی جشن, جس کو تسلیم کیا گیا ہے, اس کو آپ نشانہ بناتے ہیں. اس کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ادارے کا مسئلہ ہے, وہ سپہ سالار ہے. یہ مجھے بتائیں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے جو شہید, جو قربانی دینے والے, جن کی شہداء کی تصدیق کی ہے انہوں نے, ہم ان کے ساتھ کھڑے, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو یہ کچھ عمل کر رہے ہیں. اگر سیاسی دائرہ میں رہیں گے تو سیاسی بات ہوگی. اچھا مجھے بتائیں کہ احمد اویس صاحب, اب آپ لوگ سر پارلیمانی سیاست, ضمنی انتخابات کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟
الیکشن لڑنا چاہیے میاں اظہر صاحب اللہ غری کے رحمت کرے, ان کی نشست ہے وہاں الیکشن کاغذات نامزدگی غالباً جمع کرائے ہیں پی ٹی آئی نے, باقی جہاں پر آپ لوگوں کے ممبر جو ہے وہ نااہل ہوئے ہیں وہاں آپ لوگوں کو مذاکرات پہ جانا چاہیے. پہلے ذرا اس حوالے سے بھی جواب دیجیے گا, کیونکہ پارلیمانی سیاست بھی بڑی اہم ہوتی ہے اپنی آواز, توانا آواز کو ایوان کی جو غلام گردش ہیں اس پہ پھیلانے کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا ان کا بھی جواب دے دوں. یہ جیسے بات کر رہے تھے, کوشچن یہ نہیں ہے, یہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو میں نے بات کی تھی اور جو حقیقت سامنے صورتحال ہے کہ ابھی جب آپ ہر موقع کے اوپر 9 مئی کو لے کر آئیں گے نا, تو 9 مئی سے تو بہت بڑا واقعہ تھا, یہ ماضی کے واقعات ہیں نا, 9 مئی سے بہت بڑا واقعہ تھا جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو آپ وقت کے ساتھ انسان بہت ساری باتیں ختم بھی کرتا ہے نا, اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس سے بڑا تو نہیں تھا, وہ ادارہ تھا, اسٹیٹ پلر تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. ججز کو کام کرتے ہوئے اپنے عدالتوں سے بھاگنا پڑا تھا سپریم کورٹ کے ججوں کو, اور تاریخ میں وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے, اور وہ نون لیگ نے کروایا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے یہ باتیں ہیں کہ آپ جب تک ہم میگنینیمٹی گورنمنٹ کو دکھانی ہوگی بات چیت کے لیے, بہت سارے معاملات ہیں جو سلجھنے کے بعد, اس کے علاوہ اگر ایسے پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ مسئلہ کبھی بھی کوئی حل نہیں ہوگا. اور یہ 9 مئی کا واقعہ بھی جو ہے, یہ تو دیکھیں نا, 9 مئی کے واقعے کے 9 مہینے کے بعد الیکشن ہوئے 8 فروری کو, اور پاکستانی قوم نے جس طرح ووٹ دیا, اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا واقعہ تو انہوں نے دفن کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے. اس حد تک نہیں ہے جتنا پھیلایا گیا اس کو. غلطیاں ہوئیں, جو کچھ ہوئیں, ہمیں اس کو بھلائیں گے تو آگے چلیں گے, ورنہ ماضی میں ہم بیٹھے رہیں گے. آپ کہتے ہیں آگے وے فارورڈ کرنے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں بھلانی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں آگے وے فارورڈ کے لیے ہمیں اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا, ایسا ہی ہے احمد صاحب؟ پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے, ان کا کیونکہ وہ مکالمہ نہیں کرنا چاہتے نا سیاسی قوتوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, مقتدرہ سے بات کرنی ہے. تو کیا اب آپ لوگ بھی کھیل داس کوہستانی صاحب یا پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور دوسرا جو میرا سوال تھا, ضمنی انتخاب آپ لوگ لڑیں گے, کیا اس کا بائیکاٹ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیے, نہیں ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو دسمبر کے مہینے کے اندر عمران خان خود ٹیم 6 رکنی ایک ٹیم تیار کرتا ہے مذاکراتی, اور ان کا اعلان کیا وہاں اڈیالہ جیل سے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جب اعلان ہوتا ہے تو اسی شام کو جب وہ لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں بغیر کسی ریٹرن چیز کے, وہاں چلے گئے, بیٹھ کے بات چیت ہوئی, 2 سیٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جی آپ تحریری مطالبات لے آئیں. اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ عمران خان سے مل کے تحریری مطالبات لکھ کر آپ اگلے دن آ جائیں. وہ اگلا دن ہی کبھی نہ آیا. وہ تو بات جو حقیقت ہے وہ تو سامنے رکھیے نا کم از کم. جی سر, وہ تو آپ کی بات آ گئی نا, وہ تو آپ کی بات سر آ گئی اسٹیٹڈ پوزیشن. اب سوال یہ کہ آپ نے خود کہنا آگے بڑھنا ہے نا ہم نے. اب ہم جو ہے وی آر ان اگست, یہ ویسے بھی ہمارا یوم آزادی کا مہینہ ہے, تو اس میں ایک اچھی شروعات بھی ہو سکتی ہے نا سر. عمران خان اس میں شامل ہوں گے, بالکل ہوں گے شامل. اچھا, کیونکہ ساری دنیا میں جب بھی حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات ہوتے ہیں تو میگنینیمٹی ہمیشہ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے, اسٹیٹ مشینری ساری اس کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی وہ جو ناک نیچے نہیں ہوتی, کوئی انا کا مسئلہ اس کو نہیں بنایا جاتا کبھی بھی. اوکے, اور ضمنی انتخاب لڑیں گے سر؟ نہیں, ضمنی انتخابات دیکھیے نا, آپ جس طریقے سے سزائیں ہوئی ہیں, آپ دیکھیے نا, یہ دنیا میں مذاق اڑانے والی بات ہے کہ جی وہ 2 دن پہلے سے عمران خان کے ٹیبل کے نیچے ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا تھا گھر کے اندر. وہ تو عدالتوں میں, آپ تو خود ایک وکیل ہیں نا, عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیا پارلیمانی فورم چھوڑیں گے آپ لوگ اس کے لیے؟ نہیں دیکھیے نا, پھر آپ جب آپ اس طریقے سے ڈسکوالیفیکیشن کریں گے تو پھر کیا فائدہ دوبارہ, نہ وہ الیکشن ہوں گے. اسی طرح سے الیکشن میں دھاندلی پہلے بھی ہوتی رہی, جتنے بائی الیکشن ہوئے, نیشنل الیکشن ہوئے, تو اب بھی ہوگی. یہ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں مذاکرات انتہائی ضروری ہیں. سینٹ الیکشن پھر آپ نے لڑا, سینٹ الیکشن لڑا, اپنے 6-7 سینیٹر آپ نے الیکٹ کرا لیے خیبر پختونخوا سے. مرزا افریدی صاحب, مراد سعید صاحب, فیصل جاوید صاحب, مشال یوسفزئی صاحبہ, نور الحق قادری صاحب, ان کو الیکٹ کرا لیا. وہ بھی تو یہی اسمبلیاں ہیں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اسمبلیوں میں, تو وہ بھی تو انہی اسمبلیوں سے سینیٹر بنے, وہ ٹھیک تھا. ایک طرف سنیے نا, ان کو اب آپ نے الیکٹ کروا لیا, لیکن جب 26ویں ترمیم ہوئی تو بغیر ایک صوبے کی
کانٹریبیوشن کے 26ویں ترمیم کر لی. یہ کتنا بڑا غیر آئینی حرکت ہے. کبھی دیکھیے غور کیا آپ نے اس کے اوپر ٹھیک کہ ایک صوبے کی سینٹ ہی نہیں تھی جی اور آپ نے یہ ترمیم کر دی, جبکہ یہ فیڈریشن ہے. ٹھیک ہے. کھیلدار صاحب ٹورڈز دی اینڈ اس سیگمنٹ کو میں نے کلوز کرنا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں میگنینیمیٹی آپ نے دکھانی ہے, وسیع القلبی کا مظاہرہ حکومت ہمیشہ کرتی ہے. کیا اس موقع پہ آپ لوگ وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں گے؟ اور وہ کہتے ہیں جس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں ہم اس لیے ضمنی الیکشن نہیں لڑ رہے, اور یہ آپ تو چاہیں گے کہ آپ خود بھی حزب اختلاف میں بڑے متحرک تھے کھیلدار صاحب جب ان کی حکومت تھی احمد اویس صاحب کی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایوان اس کے اندر ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کا امتزاج ہو تو بہتر جمہوریت فنکشن لگتی ہے ٹورڈز دی اینڈ؟ سر دیکھیں, میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں, اگر یہ سیاسی راستے پہ چلیں گے, سیاسی دائرہ پہ ہوں گے تو ان کے لیے راستے سب موجود ہے. اگر یہ ہجوم میں, اگر یہ انتشار میں, اگر یہ فساد میں اپنے آپ کو الجھائیں گے یا وہ عمل کریں گے تو یہ سارے یہ آئسولیشن میں چلے جائیں گے. ان کے لیے کہیں سے بھی راستہ نہیں نکلے گا. تو سیاسی جماعتیں سیاسی راستے پہ چلتی ہے, سیاسی ڈائلاگ پہ رکھتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو آفر کی کہ آئیں کہ ہم اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر اکانومی کریں. جب وزیر اعظم کا منصب سنبھالا ہے تب بھی ان کو یہ کہا ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں. تو یہ اگر سیاسی بات نہیں چاہتے ہیں, یہ غیر آئینی طریقے سے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات نہیں کرتی تو ہم ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, جھوٹ پھیلائیں گے, دنیا میں بدنام کرائیں گے. تو یہ اس قسم کی جماعت سے بات پھر نہیں ہو سکتی. یہ میرا پولیٹیکل میرا ذاتی ورژن ہے. میں سمجھتا ہوں پھر ان کے لیے بندگلی ہے, پھر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کمزور کریں گے. بالکل پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان مزید مضبوط ہوگا, پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے, ہمیں کامیابیاں ہوئی ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں, جس طرح ان کے اویس صاحب کی جو سوچ ہے مثبت, آئیں ہم 14 اگست کو مل کر قومی دن اپنا جشن سیلیبریٹ کریں. آپ جو نقطہ نظر ہے, اختلاف رائے ہیں, بات چیت سے پارلیمنٹ کا فلور موجود ہے, ایوانوں میں ہم موجود ہیں. ہاں, اگر آپ اس ایوانوں کو بھی چھوڑ جائیں گے پھر آپ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ مجھے آپ اس مختصراً اختصار سے 30 سیکنڈ سر دعوت قبول کرتے ہیں احمد اویس صاحب مل کے جشن آزادی کھیلدار کوہستانی کے ساتھ آپ بنائیں گے؟ بات سنیے, اس دعوت ایسے نہیں ہوا کرتی. دیکھیے دعوت منا لینا, یہ تو خوشی کا دن ہوتا ہے 14 اگست, تو سر اس پہ انیشیٹو لے رہے ہیں, آپ کو دے رہے ہیں نا ذاتی طور پہ دعوت. دیکھیے میری بات سنیے, آپ پیچھے چلے جائیے ذرا سا. بھٹو صاحب کے جب ہنگامے ہوئے تھے سر اور بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے تو باقاعدہ ٹی او آر بنی. پرائم منسٹر تھے بھٹو خود, انہوں نے باقاعدہ ہاتھ بڑھا کے اپوزیشن کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے ٹی او آر ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آپ سے باقاعدہ بیٹھ کر. صحیح. پھر ان کی ٹیم بنی, آ کے بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی اور کامیاب بات چیت ہوئی. چلے تو یہ اب جب تک یہ حکومت اس طرح کھل کے دیکھیے نا, آپ میگنینیمیٹی نہیں دکھائے گی. آپ کا نقطہ یہی آ گیا ہے بس, آپ کے میگنینیمیٹی دکھائیں تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. مطلب آپ کا یہ ہے کہ اگر یہ انیشیٹو لے تو آپ اس کو پازیٹیولی رسپانس کریں گے. وی ٹیک اٹ آن. جی سر, سرے راہ نہیں ہوتی کبھی بھی. اوکے, وی ٹیک اٹ آن فیس ویلیو. سر تھینک یو, بہت شکریہ, نوازش آپ کا احمد اویس صاحب, آپ کے انصاف کے سینئر رہنما, آپ کا بہت شکریہ. کھیلدار کوہستانی صاحب وزیر مملکت برائے بین المذاہب ہم آہنگی, سر آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. سیاست انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر کورس ہی اختیار کرے گی, اور جو اوور آل انٹرنیشنل سیناریو اس کا ہم نے احاطہ کیا. ایک چھوٹا سا وقفے کا بنائیں گے تو ہمارا جو یوم آزادی سیگمنٹ ہے, اسپیشل سیگمنٹ جو ہم کہتے ہیں جشن آزادی ہم نے منا رہے ہیں, اور تحفظ آزادی تک کا ہمارا سفر جو ہے الحمدللہ جاری ہے, اس پہ خصوصی گفتگو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. انشاءاللہ 14 اگست کو ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منائیں گے. ہمیں جوائن کیا اسپیشل سیگمنٹ میں
कर्नल रिटायर्ड हैं मलिक हसन महमूद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने प्रोग्राम सच तो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जश्न आज़ादी हमें कैसे मनाना चाहिए? ये कौमों की तारीख में कितना बड़ा दिन होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनवर हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जश्न आज़ादी वो खुशी है जो हमने अपने बचपन से देखी। जी, खुशी के त्यौहार इस्लाम में तो ईद के त्यौहार हुआ करते हैं। ईद के बाद अगर कोई खुशी का त्यौहार हमारी ज़िंदगियों में स्कूल डेज से है तो वो जश्न आज़ादी है। और हमने यही सुना कि ये आज़ादी हमें तश्तरी में रख कर नहीं हाँ, मिली, प्लेट में नहीं मिली, इसके लिए इसके कुर्बानियाँ दी गई। यस, लेकिन हमें ये भी बताया गया कि आज़ादी हासिल करना एक बात है, आज़ादी को कायम रखना दूसरी बात है। जो कि बहुत आम है। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने आज़ादी दिलानी थी वो अपना काम कर गए। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की की जानिब लेकर जाने का जो फ़र्ज़ है वो हम पर है। तो उस फ़र्ज़ को निभाने के लिए हमारे लोगों को इसका एहसास है। आप तो पाक फ़ौज में रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो तो फोर फ्रंट पे होते हैं। अभी ये हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में ही कि जो पुलवामा वाक़े के बाद या पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह भारतीय जारियत को, और हमेशा से पहले भी हमने 3 जंगें उनके साथ लड़ी हैं, उनको दंदान शिकन जवाब दिया है। एक आम आदमी को आप समझते हैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि अब इस जो आपने बात की कि आज़ादी हासिल कर ली है, अब इसको कायम रखना उससे भी ज़्यादा अहम है ऐसा एहसास? जी, ये जो दिन हुआ करते हैं, ये दिन अगर न मनाए जाएं तो शायद ये एहसास हमारे दिलों से महव होना शुरू हो। इसीलिए इन दिनों के मनाने की अपनी एक अहमियत है। ये एक याद दहानी के तौर पे होते हैं। उस दिन हम अपने उन बुज़ुर्गों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये आज़ादी हासिल की, और हम तजदीद अहद करते हैं उन बुज़ुर्गों के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ और अपने आप के साथ। वगरना शायद ज़िंदगी की दौड़ धूप में हमें ये एहसास ही न रहे कि ये कीमती चीज़ जो हमें मिली है, इसके लिए हमने अपना किरदार भी अदा करना। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुझे पता चला है आपने मार्का हक जो हमने ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में एक ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई, और हम अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी उसके नताइज से अब तक नहीं निकल पा रहे और इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे। आपने कोई इस हवाले से नज़म भी लिखी है, मैं चाहूँगा वो भी आप हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। शायरी का शौक़ मुझे फौज में रह के शायरी का शौक़, वैसे यूजुअली लोग कहते हैं ऑन राइटर में कि ऐसे। फौजी बंदा जो होता है वो उससे शायरी जो है वो उससे शगफ होता है। असल में फ़ौजी जिस तरह कुरान में है या इस्लाम में है कि अशद्दाउ अलल कुफ़ार रुखमाउ बैनहुम, हम दुश्मनों के लिए सख्त हैं, अपनों के लिए नर्म हैं। तो फ़ौजी का दिल तो उसी तरह नर्म होता है, वो सिर्फ सख्त होता है तो दुश्मन के लिए और मुल्क दुश्मन के लिए। एग्जैक्टली। तो हम बचपन से, जैसे मैंने पहले कहा, 65 की जंग के तराने 50 साल बाद भी उतना ही जोश पैदा करते हैं जितना उस ज़माने में किया करते होंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और शायद इन्हीं नगमों के जोश और वलवले की वजह से हम ने फ़ौज में आने की तरगीब मिली हमें। तो मुझे भी शायरी का शौक़ था, लेकिन मेरा भी शायरी का ज़्यादा फोकस मिली नगमों और जंगी तरानों की तरफ रहा। और मार्का हक में जो वलवला पूरी कौम का था, बिल्कुल, मैंने आंखों में नमी देखी लोगों की। मैंने माँओं को मुसल्लों पे बैठ के दुआएं करते देखा। मैंने अपनी सर्विस में बच्चों को तो गाड़ियों को वेव करते देखा था। मैंने इस मार्के के दौरान ड्राइविंग करते लोगों को गाड़ी की खिड़कियों से बाहर लटकते हुए फ़ौजी गाड़ियों को सैल्यूट करते देखा। बिल्कुल। तो जो जज्बा आवाम में था वही जज्बा फ़ौज में था। तो उस जज्बे की तर्जुमानी करते हुए मैंने बनियानुम मरसूस के दौरान एक नगमा लिखा। अच्छा, अगर आप उस मंजर को दोबारा जहन में लाएं तो वो मनाजिर ना हमने इतने दिखाए, आप जब गुफ्तगू करें तो मेरे बैकग्राउंड में वो मनाजिर सामने आ रहे हैं। मैंने लिखा कि हमारे शाहीन फ़ज़ा में थंडर मचा रहे हैं, हमारे शाहीन फ़ज़ा में थंडर मचा रहे हैं। मैंने उस वक्त हैं कहा था, अभी मैं इसको थे कर देता हूँ। हमारे शाहीन फ़ज़ा में थंडर मचा रहे थे और उनके राफ़ेल खाक में मिलते जा रहे थे।
پھر میں نے کہا کہ یہ گولہ بارود تھے امانت میرے عدو کی، یہ جو ہم نے ایمونیشن رکھا ہوا ہے یہ ہے ہمارے پاس، بھیجنا دشمن کو ہے۔ یہ گولہ بارود تھے امانت میرے عدو کی، سو ٹھیک ان کے پتے پہ جا کر گرا رہے تھے۔ زبردست، ٹھیک ان کے پتے پہ جا کر گرا رہے تھے۔ ڈیلیوری ہم نے ایگزیکٹ ایڈریسز پہ کی۔ وطن ہمارا ہمیں ہر ایک شے سے معتبر ہے، بالکل، وطن ہمارا وطن ہمارا ہمیں ہر ایک شے سے معتبر ہے، ہم اپنی جانوں پہ کھیل کر یہ بتا رہے تھے۔ ہمارے میزائل ارض ہندوستان میں جا کر، ہمارے میزائل ارض ہندوستان میں جا کر صدائے تکبیر دشمنوں کو سنا رہے تھے۔ واہ، بہت خوب۔ ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان اور مہارت، ہمارا جذبہ، ایمان اور مہارت، یہ تینوں چیزیں، ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان اور مہارت، گھمنڈ مٹی میں دشمنوں کا ملا رہے تھے۔ بالکل۔ میرے وطن کے سپاہیوں کا خدا نگہباں، حسن دعا کے لیے سبھی ہاتھ اٹھا رہے۔ بہت خوب جی، زبردست زبردست آپ نے تحریر کی ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپریشن سندور، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس میں وقفہ آیا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا بالی ووڈ کا تڑکا بہت لگاتے ہیں انڈیا کے جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، اور یہ ایک ٹریلر ہے، ابھی فلم باقی ہے۔ تو کل صاحب بتائیے گا کہ ہماری تیاری تو الحمدللہ پوری ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا میں ریسنٹ انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا اگر اس دفعہ جسارت کی تو ہم انڈیا کے مشرق میں جا کے ہٹ کریں گے۔ درست کہا آپ نے، جنگ کبھی کبھار ہوتی ہے یس، لیکن تیاری سارا سال ہوتی ہے۔ پاکستانی فوج کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ ہم پورا سال اس ایک جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ اس تیاری کا ہی ثمر تھا کہ جب ہندوستان نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور خود کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تو اس کا گھمنڈ اور تکبر مٹی میں مل گئے۔ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے اللہ کے کرم سے، بالکل، لیکن ہمارے دلوں میں غرور نہیں، عاجزی اور انکساری ہے۔ مگر اس فتح کے بعد ہم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہو گئے، اس فتح نے ہمیں مزید جذبہ عطا کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھارت ایسی جسارت دوبارہ کر سکتا ہے؟ احمقانہ پن کی، پاگل پن کی کوئی حد نہیں کہتے ہے۔ ہیں ہر الیکشن سے پہلے، وہ جو کہا تھا نا ایک شعر ان کے انڈین شاعر تھے کہ ہر چناؤ سے پہلے جو ہے وہ ایک نہ کوئی چناؤ ہے کیا؟ ہاں، پھر بہار الیکشن سے پہلے کچھ تجزیہ کاروں کا میں سن رہا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ گراف بہت ڈاؤن جا رہا ہے۔ اب تو وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اتنا دبایا ہوا ہے کہ اب تو وہ باہر کا بھی پریشر، اندر کا بھی پریشر، راہل گاندھی کا بھی۔ درست کہا آپ نے۔ میرا خیال ہے کوئی ذی شعور قیادت ہندوستان کی اپنے آپ کو امتحان میں دوبارہ نہیں ڈالے گی، مگر اس کے لیے ذی شعور ہونا اہم ہے۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، ہم نے پہلے صرف جواب دیا، ہم نے پہل نہیں کی، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن برابری کے ساتھ، امن عزت اور وقار کے ساتھ، امن عزت نفس کے ساتھ۔ بالکل، ہونا بھی ایسا چاہیے۔ امن کے خواہاں ہیں ہم، لیکن دشمن جب سر پر آ جائے لازم ہے جانباز سپاہی دیس کا ہر باسی بن جائے۔ بالکل، تو جب وقت آتا ہے ہم سہل انگار نظر آتے ہوں گے، ہمارے اندر اختلافات نظر آتے ہوں گے، شاید اسی اختلاف کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہمارے دشمن نے، یس، مگر مس کیلکولیٹ کیا، مس کیلکولیٹ کیا، ایگزیکٹلی مس کیلکولیٹ کیا۔ کیلکولیٹ کر گئے کہ شاید یہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا تھا یہ خاک وطن تو ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ تو جب بات جان پر بناتی ہے تو پھر قوم کا ایک ایک شخص تمام اختلافات کو بھلا دیتا ہے۔ بالکل، اور اس بات کو ہم نے پہلے بھی ثابت کیا، اس دفعہ بھی ثابت کیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ ثابت کرتے رہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت زبردست آپ نے گفتگو کی۔ کرنل ریٹائرڈ ملک حسن محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، انہوں نے بالکل صحیح کہا، اور ہم نے بھی، ہمارا بھی ٹیگ لائن تھا جب یہ آپریشن بنیان مرصوص چل رہا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا مت،
میرے خیال میں بھارت نے پہلے بھی بھول کی، لیکن میرے خیال میں عقل کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی دوبارہ ناپاک جسارت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ 14 اگست ہم پورے شد و مت کے ساتھ منائیں گے اور مارکہ حق کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ منائیں گے۔ تحفظ آزادی تک کا جو ہمارا سفر ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور ترقی بھی کریں گے اور سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کی بھی ضرور کوشش کی جائے گی۔ یہی آج کا ہمارا ٹیک اوے۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پرام سچ تو کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔